अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ुल जलाली वल इकराम रब्बना रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। आज की नशिस्त में इंशाअल्लाह हम सूरह बकरा की आयत नंबर 13 से 16 तक का मुताला करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और हम अपना जो सूरह बकरा का तज़कीर बिल कुरान के सिलसिले में हम पढ़ते हैं, तो आज की नशिस्त में हम इंशाअल्लाह कोशिश होगी हमारी कि हम 4 आयात पढ़ें, क्योंकि ये आयात वही तसलसल में आ रही हैं। आयत नंबर 8 से एक ही तरीके के लोगों के बारे में और उनकी खुसूसियात के बारे में तज़किरा है। तो पहला मरहला जो हम वो करते हैं वो समझने का, आयत को समझने का, आयत का मफ़हूम समझने का होता है, और दूसरे में हम ये देखते हैं कि हम उससे क्या नसीहत अख्ज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अच्छा, जो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट यानी कि आयात का जो कॉन्टेक्स्ट है वो वही है। पहले भी वही उन्हीं लोगों के मुतालिक ये बात है जो उस वक्त के मुसलमान माशरे में, यानी कि मदीना में, जो वो एलिमेंट जो कि या तो जानबूझ के धोखा देने के गर्ज से इस्लाम कबूल किया था, या फिर ये कि इस्लाम तो नेक नियति से कबूल किया था लेकिन उनमें हौसला और हिम्मत इतनी नहीं थी। तो ये आयत का पस मंज़र है और उन्हीं के बारे में मज़ीद आयत आ रही हैं। उनकी मुख्तलिफ खुसूसियात, उनकी डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, व इज़ा क़ीला लहुम आमिनू कमा आमनन नासु, ठीक। व इज़ा, व और, इज़ा जब, क़ीला कहा जाता है, लहुम उनसे, व इज़ा क़ीला लहुम जब और जब उनसे कहा जाता है, वही लोग हैं, कॉन्टेक्स्ट वही है, आयत वही चल रही, उन्हीं लोगों के बारे में बात हो रही है। तो जब उनसे कहा जाता है आमिनू, आमिनू फ़ेले अमर का सीगा है कि ईमान लाओ, ईमान लाओ कमांडिंग फ़ेल है। तो ईमान लाओ, कैसा ईमान लाओ? कमा, जैसा कि, आमनन नासु, ईमान लाए वो लोग। अच्छा, इसमें आमनन नासु, जिन लोगों से ये बात कही जा रही है कि ईमान लाओ जैसा कि ईमान लाए और लोग, तो वो जिन लोगों से कही जा रही है वो जानते हैं कि किन लोगों की तरफ असल में इशारा है, यानी कि उस माशरे में महाजरीन और अंसार जो मुखलिस सहाबा इकराम थे उनकी तरफ इशारा है कि जब उनसे ये कहा जाता है कि ईमान लाओ जैसा कि ईमान लाए और लोग। अच्छा, ये तो आयत का पहला हिस्सा हुआ। दूसरे हिस्से में क्या हुआ कि अब वो क्या जवाब देते हैं जब उनसे कहा जाता है कि ईमान लाओ जैसा कि और लोग बरखुलूस मुसलमान ईमान लाए, तो वो क्या कहते हैं? आलू अनुमिनु कमा आमन सुफहाउ, क्या हम वो कहते हैं, कालू वो कहते हैं, अनुमिनु कमा आमन सुफहाउ, क्या हम ईमान लाएंगे उनकी तरह जैसा कि ईमान लाए ये बेवकूफ लोग। इसमें अनुमिनु में ये जो आ है ये हमज़तुल इस्तिफ़हाम है, यानी कि वो सवाल कर रहे हैं क्या हम ईमान लाएं ऐसा जैसा कि ये बेवकूफ लोग ईमान लाए हैं, सुफहाउ बेवकूफ लोग।
आमना वही ईमान लाए, पास्ट टेंस है। अच्छा, फिर अगली आयत, आयत का दूसरा हिस्सा, इसी आयत का दूसरा हिस्सा। आग अला इन्नहुम हुमुस्सुफहाउ, अला इन्नहुम हुमुस्सुफहाउ, फिर वही बिल्कुल वैसे ही जो हमने कल की नशस्त में पढ़ी थी, उस आयत की जिस तरीके से तश्कील थी, जिस तरीके से स्ट्रक्चर था, सेम वही स्ट्रक्चर है। आगाह हो जाओ, खबरदार हो जाओ, यही लोग बेवकूफ हैं। इन नहुम, फिर वही दो दफा हुम आ रहा है, दो दफा हुम की जमीर एक ही तरीके के लोगों की तरफ है। और आगाह हो जाओ कि यही लोग बेवकूफ हैं। वला किल्ला यालमून, लेकिन वही हर्फ इस्तदराक है, लेकिन ये नहीं जानते, लेकिन ये नहीं जानते। ला यालमून, फिर ला नाफिया है, यालमून ला इल्म है या नहीं जानते। ये आयत हुई। और फिर हम, अच्छा ऐसा है कि आज हम ये जो 4 आयत पढ़ रहे हैं, इसमें 3 आयत लगातार पढ़ेंगे और फिर एक जो 16वीं आयत है उसको अलग से पढ़ेंगे। अच्छा, अभी पिछली आयत में ये बात हुई, और इसके पिछली आयत का हम जो जो 13वीं आयत है, इसमें जो एक लफ्ज नया आ रहा है, अस्सुफहाउ। आमना तो हम जानते हैं ईमान लाना, अन्नास लोग, ये सारे कीला हम पहले भी देख चुके हैं, कालू ये सब कहना, कहा। तो ये लफ्ज जो है सुफहाउ, जो है लफ्ज वो नया आया है, उसको देख लेते हैं। सुफहाउ का मतलब क्या है? सुफहाउ, सीन फा और हा इसका जिजर है, रूट वर्ड है। इसका मतलब है फूलिशनेस। अच्छा, सुफहाउ जो है सफीहा की जमा है, प्लूरल है, और सफी का मतलब बेवकूफ, अकल को इस्तेमाल ना करने वाला, बेअकल, बेवकूफ। अच्छा, इसका जो सफहा यसफुहु, सफहा यसफुहु, बाब नसरा से इसका मतलब है यानी कि बेअकल होना, बेवकूफ होना, अहमक होना, या अपने आप को बेवकूफ बनाना। सफाहत, सफाहतुन ये इसका मसदर है और उसका मतलब है हिमाकत। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा लुगात में ये लिखा है कि सफीहा का लफ्ज आम कम अक्ल लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक में। सफीहा यानी सुफहाउ, जो कि उसके वो है, प्लूरल है, जमा है, लफ्ज कम अक्ल लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है। सफाहत, सफाहतुन ये है कि इंसान इल्म और अक्ल से काम ना ले। कुरान करीम की रूह से सफाहतुन इल्म और अक्ल से काम ना लेना बहुत बड़ा जुर्म और सख्त मजमूम हरकत है। मोमिन वही है जो वही खुदाबंदी की रोशनी में इल्म और अक्ल से काम ले। ये लुगतुल कुरान जो डिक्शनरी है उससे पढ़ रही हूँ मैं। अच्छा, ये इस आयत में ये लफ्ज था, ये हमने पढ़ लिया और इसका मफहूम समझा। अब हम आगे अगली आयत की तरफ जाते हैं, 14वीं आयत। अच्छा, इसका भी जो वो बयान है, कलाम है, वो तकरीबन वो वैसे ही है। व इज़ा लकुल लजीना, और जब वो लकू मिलते हैं, अल्लजीना लोगों से, उन अल्लजीना वो लोग, आमनु जो कि ईमान लाए। वाइजा लकुल लजीना आमनु, जब वो लोग मिलते हैं उन लोगों से जो कि ईमान लाए, तो क्या होता है? कालू आमन्ना, वो तो जब उन लोगों से मिलते हैं जो ईमान लाए तो कहते हैं कि हम तो ईमान लाए, आमन्ना, कालू आमन्ना। फिर ये वाव से जुमले में थोड़ा फसल है। फिर क्या होता है जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए। व इज़ा खलाउ इला शयातीनिहिम, और जब अलहदगी में अपने शैतानों से मिलते हैं। खलाउ खिलवत, जैसे हम उर्दू में खिलवत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं,
تو خلا وہی ہے کہ جب خلوت میں اکیلے میں اپنے شیطان صرف دوستوں سے یا شیطان صرف لوگوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اِنَّا مَعَکُمْ، نہیں ہم تو بے شک تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، اِنَّا مَعَکُمْ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ پھر کیا اگلی آیت میں، اسی آیت میں آگے کیا کہتے ہیں کہ اِنَّا مَعَکُمْ، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَہْزِئُونَ، ہم تو محض ان لوگوں سے مذاق کر رہے ہیں۔ مستہزئون کا مطلب ہے مذاق کرنا، ٹھٹا کرنا۔ تو ہم مسلمانوں سے تو صرف محض مذاق ہی کر رہے ہیں۔ اگلی آیت 14ویں آیت، سوری 15ویں آیت، اللہ یستہزئ بہم، اچھا اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا جلال ہے، ایک جیسے فیل ہوتا ہے نا جب ہم کلام سنتے ہیں، تو اس میں اس آیت میں جیسے ایک فیل آ رہی ہے کہ وہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے شیطان دوستوں سے جا کے ملتے ہیں اور کہتے ہیں اِنَّا مَعَکُمْ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں سے تو ہم صرف مذاق کر رہے ہیں، تو اب جو آیت یہ ہے اللہ یستہزئ بہم، خود اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، خود اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، تو اس میں جو کانوٹیشن ہے نا وہ جلال کی ہے۔ سوری یہ پیچھے اللہ یستہزئ بہم، خود اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ کیسے؟ وَيَمُدُّوهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے، اور تاکہ وہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے رہیں۔ وَيَمُدُّوهُمْ، اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کر رہا ہے، اور وہ کس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں اور اس طریقے سے منافقت کر رہے ہیں، اس کے باوجود ان کو سزا نہیں دے رہا ہے، اور وَيَمُدُّوهُمْ انہیں ڈھیل دے رہا ہے، ان کی مدت بڑھا دی ہے، فی طغیانہم کہ اب ان کی سرکشی میں رہنے کی مدت بڑھ گئی ہے، بڑھا دی ہے، یعمہون وہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں۔ اچھا اس میں بھی کچھ جو لفظ ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ جو لقو ہے، اذا لقو یہ لام قاف اور یا ہے۔ اچھا یہ لام قاف یا جو ہے یہ مختلف جب باب سے آتا ہے، جیسے آپ بار بار باب کا تذکرہ ہوتا ہے جب ہم عربک پڑھتے ہیں، باب یہ کہ ڈفرینٹ، جیسے انگلش میں ٹینس ہیں، لیکن یہ عربی کے جو باب ہیں وہ بہت یونیک ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ایک ہی یہ روٹ لیٹر ہے، جیسے لام قاف واو یا لام قاف یا، یہ جب ثلاثی مجرد سے آئے گا، ایک باب سے آئے گا تو اس کا مطلب بالکل ڈفرینٹ ہوگا، دوسرے باب سے آئے گا تو بالکل ڈفرینٹ ہوگا، کئی دفعہ معنی بالکل چینج ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ اوور لیپنگ ہوتی ہے، تھوڑا سا قریب کا معنی ہوتا ہے۔ تو یہ جو اسپیشلی یہ لام قاف اور یا ہے، یہ جو ہے یہ جب ثلاثی مجرد سے باب سمع سے آتا ہے، لقیا یلقا لقان، تو اس کا مطلب ہوتا ہے ملنا، سامنا ہونا، تجربہ ہونا، مل بیٹھنا، ملاقات کرنا۔ اور لقو جب لقو جو ہے لقیا یلقا ہو تو برداشت کرنا، جھیلنا، گزرنا، سامنا ہونا، اور لقو جو ہے لقو جب ہوتا ہے وہ ملے، ٹھیک، اور یہ جمع کا صیغہ ہے، وَإِذَا لَقُوا جو ہے جمع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوا وہ ملے، آمنے سامنے ہوئے، وہ ایک دوسرے کو ملے، تو یہ مطلب ہوا یہاں پہ لقو۔ اچھا خلو دیکھ لیتے ہیں، اگلا لفظ جو ہے وہ خلو، ایک نیا لفظ ہے وہ دیکھتے ہیں۔
خلو جو ہے وہ کسی جگہ تنہا ہونا، خلوتن، خلون. تو یہ خلوت جو اردو میں ہمارے پاس ورڈ ہے، یہ وہیں سے اسی سے آیا ہے. اور خلا یخلو تنہا ہونا، وقت گزرنا، بری ہونا، خالی ہونا. خالی ہونا بھی ہے اس کا مطلب. تو جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں، اکیلے میں ہوتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ. اچھا اگلا لفظ شیاطین ہے نا. شیاطین جو ہے شیطان کی جمع ہے، اور شیطان جو ہے وہ دو طریقے سے. اس کا روٹ لیٹر جو ہے شاتا یشیتو، شے یا اور تین بھی ہے، اور شے تا اور یا، شین تا اور یا بھی ہے. جب شاتا یشیتو سے ہو تو اس کا مطلب ہے جل جانا، جل کے بھسم ہو جانا، ٹو برن. اور یہ شین یا اور تا یعنی کہ شاتا یشیتو سے جب یہ فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ بنتا ہے تو یہ شیطان. اور یہی سیم مبالغے کا صیغہ ہم نے رحمان میں دیکھا تھا. اس میں رحم کی بہت شدید، بہت اس میں مبالغہ ہے. یہاں پہ کیا ہے کہ شیطان میں اس کے معنی جلد باز، تنخو، مشتعل مزاج اور شریر اور سرکش. اچھا ان خصوصیات کے حامل جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی. تو یہاں پہ جو شیطان صرف ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ سازشیں کر رہے تھے. تو یہ شیطان ہوا. اور شیطانہ شین تے اور نون جو ہوتا ہے اس کا مطلب بہت دور چلے جانا، اللہ کی رحمت سے بہت دور چلے جانا. اچھا اس کے بعد اگلا لفظ جو آتا ہے شیاطین کے بعد قالو. قالو تو ہم جانتے ہیں کہا، وہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا. مستہزئون. مستہزئون جو ہے حزا سے ہے، روٹ لیٹر اس کا حزا ہے، حزا یحزی. اور مستہزی یہ باب استفال سے، استہزا یستہزیو استہزاءن، to mock, to laugh at, to make fun of, to ridicule, to deride. تو کسی پر ہنسنا، کسی کی ہنسی اڑانا، ٹھٹا اور مذاق کرنا، کسی کے ساتھ مسخرہ پن کرنا. تو مذاق میں کسی کو دھوکہ دینا، مذاق میں مسخرہ پن کرنا. تو یہ استہزاء کا مطلب ہے. یہ آیت ہم نے سمجھی. اب اگلی دیکھتے ہیں. اس میں وہی لفظ ہے مستہزئون کہ ہم تو مذاق کر رہے ہیں. اچھا اس کے بعد اس میں بھی یہی لفظ ہے یستہزی، وہی لفظ ہے. اس کے بعد مدہ یمدو. یہ یمدو جو ہے یہ دیکھتے ہیں. مدہ مانے، مدہ کے اصل معنی لمبائی میں کھچنے اور بڑھانے کے ہیں. اس سے عرصہ دراز کو اسی لیے عرصہ دراز کو مدت کہتے ہیں، مدت. اچھا یمدوہم میں یہ ہے کہ انہیں مہلت دیے جانا، ان کی مہلت کی میعاد کو بڑھا دینا. تو مدہ کا مدہ یمدو انگلش میں، انگلش کے ڈکشنری سے دیکھ رہی ہوں. ٹو اسپریڈ، ٹو ایکسٹینڈ، ٹو اسٹریچ، ٹو پرولونگ. ٹھیک ہے یہ مطلب ہوا. اچھا فی طغیانہم، طغیانہم، ہم تو وہ لوگ، ہم کا مطلب وہ لوگ، طغیان ان کا طغیان، ان کی سرکشی، ان کی بغاوت. ٹھیک ہے
طغیان جو ہے وہ اس کا روٹ لیٹر ہے تو غین اور یا. طغا حد اور پیمانے سے باہر ہو جانے کو کہتے ہیں. اسی لیے دریا وغیرہ کے پانی کا بڑھ کر مقررہ انداز سے زیادہ بلند ہو جانے یا ساحل سے باہر آ جانے کو طغیان کہا جاتا ہے. حد سے تجاوز کرنا، حدود شکنی، طغا طغا طغیان. طغا پر خاص طور پر سرکشی اور اللہ تعالیٰ کی حدود سے کھلم کھلا بغاوت کے ہیں. خاص طور پر وہ سرکشی جس کی مرتکب کوئی قوم اس وقت ہوتی ہے جبکہ حق اس پر اچھی طرح واضح ہو چکا ہو. تو پھر جب وہ سرکشی پہ اترتی ہے اور بغاوت پہ اترتی ہے تو اس کو طغا کہتے ہیں. ان کو وہ حق جانتے ہوں لیکن اس کے باوجود اپنے تکبر میں اور اپنی حسد میں جو ہے وہ سرکشی اختیار کریں تو اس کو طغا کہتے ہیں. یا مہون میں جو ہے آما ہا، عین میم اور ہا ہے. آما ہا جو ہے سرگرداں پھرنا، ٹو بی کنفاؤنڈیڈ، بیولڈرڈ، بھٹکنا ہے. اور اس امہا جو ہے وہ بے بصیر، جو دل کا اندھا ہونا. جیسے دل کا اندھا کہتے ہیں، دل کا اندھا ہونا تو بے بصیرتی، جس کی بصیرت کھو گئی ہو، اس کو سمجھ میں نہ آئے، جس کو کچھ سمجھ میں نہ آئے اور ادھر ادھر سرگرداں پھرے تو وہ امہا. ٹو وانڈر اباؤٹ، ٹو اسٹرے. اور اسی کی طرح یہ امہا ہے، عین مین اور ہا. تو امہن جو ہے اس کو کہتے ہیں جو دل کا، جس کی بصیرت کھو گئی ہو، دل کا اندھا ہونا. اور آما جو ہے اس کا روٹ لیٹر عین میم اور یا ہے، اس کے آخر میں یا ہے، اس کے آخر میں ہا نہیں ہے. تو آما جو ہے وہ اصل میں بصارت کے اندھے کو، آنکھوں کے اندھے کو کہتے ہیں، اور امہا دل کے اندھے کو. ایک اور جگہ، ایک اور ڈکشنری میں ہے، امہا کے معنی ہے راستہ کھو کر یا تحیر میں ادھر ادھر پھرنا یا نگاہ دوڑانا، لیکن یہ نہ معلوم ہو کہ صحیح رخ کون سا ہے. اس اعتبار سے بصیرت کے اندھے پن کو امہن کہتے ہیں اور بصارت کے اندھے پن کو امیون یا آم. تو یہ معنی ہوئے اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو ہے کہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ڈھیل دے کر ان کی مدت بڑھا دی ہے اور وہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں. یہ معنی ہوا اس کا. ہم آگے چلتے ہیں. ہاں، اس کا پھر ہم اس کا جو تاریخی پس منظر ہے اس کو دیکھتے ہیں. جیسے کہ اب تک جو ہم نے اس کے معنی دیکھے، اس کے مفہوم سے یہ واضح ہے کہ یہ بھی یہاں پہ بھی ان 3 آیات میں بھی تیسری قسم کے لوگوں یعنی منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے. وہ لوگ جنہوں نے بظاہر جو بظاہر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور دعویٰ بھی کیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں تھے. ان میں وہ بھی تھے جو نیت اور عمل دونوں سے منافق تھے. ان کی نیت شروع سے ہی خالص نہیں تھی کیونکہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کا ڈھونگ رچایا. اس لیے یہ ان کے طرز عمل میں بھی جھلکتا تھا، یعنی کہ جب انہوں نے فین پریٹینڈ کر رہے تھے تو ان کے طرز عمل میں بھی جھلکتا تھا. مدینہ کے مسلمانوں پر جب بھی کوئی کیسے جھلکتا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آتا تو وہ مومنین کا ساتھ نہیں دیتے تھے اور اپنے آپ کو مخلصانہ کاموں سے دور رکھتے تھے. کوشش یہی ہوتی تھی کہ جہاں جہاد کا حکم آیا یا جیسے غزوہ تبوک میں، سب سے پہلے وہ لوگ پیچھے ہٹے جن کے دل میں
ایمان اتنا پکا نہیں تھا. منافقین سب سے پہلے پیچھے ہٹے جب غزوہ تبوک کے موقع پر نکلنے کا کہا گیا. تو نہ تو وہ جہاد میں خلوص سے حصہ لیتے تھے اور نہ ہی وہ اس مقصد میں اپنا مال قربان کرنے کو تیار تھے. اس کے علاوہ ایک اور جو طرز عمل جس کو دیکھا جا سکتا ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اطاعت جس کو کہتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کے بارے میں فیصلہ لے لیتے تھے اور وہ تمام مسلمانوں کے سامنے ہوتا تھا، تو جو مہاجرین اور انصار تھے وہ بے چوں چرا اس پہ پوری طریقے سے عمل کرتے تھے، لیکن یہ لوگ جزبز کرتے تھے. یہ اس میں جو ہے اس پہ اس طریقے جب ایک مرکزی فیصلہ آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جیسے صلح حدیبیہ کے وقت شرائط منظور کر لی، ایک فیصلہ لے لیا، تو جو صحابہ اکرام تھے وہ ہر موقع پر، صرف صلح حدیبیہ نہیں اور بھی ہر موقعوں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی فیصلہ لے لیا تو پوری اطاعت پوری اتباع کے ساتھ آگے بڑھتے تھے. لیکن جو یہ ایلیمنٹ تھا وہ اس میں اس میں کوئی نہ کوئی پہلو دوسرا لے کے نکالتے تھے کہ یہاں نہیں، یہاں مدینے کے اندر نہیں، باہر نہیں، ہم اندر رہ کے لڑیں گے. تو مختلف جیسے اس پورے دل سے جو ہے وہ اطاعت اور جو حکم ماننا جو ہے وہ نہیں کرتے تھے. اچھا، ایسے حالات میں جب وہ جذبز ہو جاتے تھے، پیچھے ہٹ جاتے تھے یا کسی حکم کے ماننے میں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کو پورے دل سے نہیں مانتے تھے اور پیچھے چہمگوئیاں کرتے تھے، تو جب مخلص مسلمان ان کو یاد دلاتے اور ان کو بتاتے مہاجرین و انصار کے خلوص اور قربانی اور ان کی مکمل اطاعت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ کہتے تھے کہ ان کی طرح ایمان کیوں نہیں لاتے تم، جیسے کہ یہ اطاعت کر رہے ہیں مہاجرین اور انصار اور پورے خلوص اور قربانی کے جذبے کے ساتھ، تو تم لوگ ویسے ہی ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو وہ یہ کہتے کہ یہ تو بے وقوف ہیں. ان کے حساب سے جو لوگ مسلسل قربانیاں دے رہے تھے اور من و ان جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر رہے تھے، وہ انہیں اس اطاعت کا اور اس جد و جہد کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. وہ مخلص مسلمانوں کو نادان، بے وقوف اور بے عقل گردانتے تھے کہ انہیں شعور ہی نہیں ہے کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں. یہ وہی مسلمان تھے جو اسپیشلی مہاجرین جو مکہ میں 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، شدید انہوں نے حالات دیکھے اور ان پہ ظلم ہوا، جسمانی بھی معاشی بھی. 3 سال گھاٹی میں رہے اور اس کے باوجود جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ صبر کرنا ہے، ہاتھ نہیں اٹھانا، اس وقت تک انہوں نے اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھا. جب تک مکہ میں رہے وہاں پہ پوری اطاعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہنے پر عمل کرتے رہے، اور جب مدینہ منورہ میں آپ جہاد کا حکم آیا تو جب ان کو جہاد کا حکم ہوا تو پھر انہوں نے جہاد کیا. تو پوری اطاعت کے ساتھ وہ وہی کرتے تھے جو کہ ان کو حکم دیا جاتا تھا. تو یہ تو وہ مخلص مسلمانوں جو صحابہ اکرام کا طرز عمل تھا، لیکن ظاہر ہے جو لوگ مخلص نہیں تھے یا جن کے دلوں میں نفاق تھا ان میں وہ بات نہیں تھی. اچھا، پھر اگلی آیت میں جیسے ہے نا کہ وہ جب اب
کیونکہ نفاق ہے، اور نفاق میں یہی ہے کہ جب مسلمانوں کے اس میں آئیں گے تو زبانی تو یہی کہیں گے کہ نہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اور بالکل ہم تو مسلمان ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اسی آیت میں جیسے کہا نا، جب اپنے شیاطین کے ساتھ جا کے ملتے تھے، اپنے جو غیر مسلم دوست ہوتے تھے، یا جو اسکیم بنا رہے ہوتے تھے پیچھے، تو ان سے کہتے تھے کہ ہم تو ان مسلمانوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. تو ایک جگہ کہہ رہے ہیں جب مسلمانوں کی محفل میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، اور جب اپنے ادھر اپنے وہ سازشی جو لوگ ہیں، جنہوں نے بے شک ابھی اسلام نہیں قبول کیا، ابھی وہ غیر مسلم ہی ہیں، تو جب ان سے جا کے ملتے ہیں کہ نہیں ہم تو ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم آپ ہی کے ساتھ ہیں، اور ہم تو ان مسلمانوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. اچھا، یہاں پہ جو لفظ شیاطین جو ہے نا، شیاطینہم، واضح طور پر بتا رہا ہے کہ وہ یہ لفظ اس شیطانی منصوبے کی عکاسی کرتا ہے جو وہ اس معاشرے میں کر رہے تھے، یا جو گھناؤنی سازش چل رہی تھی. یہ لفظ جو ہے شیاطین، وہ اسی کی عکاسی کر رہا ہے. اچھا، اور وہ اپنے طور پر تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم وہ مسلمانوں کو جیسے دھوکہ دینے میں اور ان کا جو مذاق اڑا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، اس میں وہ کامیاب ہیں، وہ یہی سمجھتے تھے. لیکن ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو سب باتوں کا علم تھا، وہ تو دلوں کے راز بھی، پوشیدہ رازوں کو جانتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو علم تھا، اور انہوں نے ان آیات میں ان کے شیطانی رویوں کو ایک طریقے سے ظاہر بھی کر دیا تھا مسلمانوں پہ، لیکن ڈھیل اس طریقے سے دی. یہ تو اجمالی طور پہ تو بتا دیا کہ ایسے لوگ ہیں، یہاں پہ اس معاشرے میں ایسے لوگ ہیں. جب سورہ بقرہ نازل ہو رہی ہے اور مدنی دور میں نازل ہو رہی ہے، تو یہ جب آیات آئیں تو اس سے یہ اندازہ تو ہو گیا کہ ایسے لوگ ہیں اس جماعت میں، لیکن ڈکلیئر نہیں کیا آئیڈینٹی کہ کون لوگ ہیں. تو جب آئیڈینٹی ڈکلیئر نہیں کی، نام لے کے نہیں بتایا کہ فلاں 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 جو ہے وہ اس طریقے کے ہیں، تو گویا کہ ان کو ڈھیل دے دی، جو اس کا سازش میں ملوث ہیں ان کو ڈھیل دے دی. جب آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں کی تو اس کا مطلب ہے ڈھیل دے دی کہ وہ اپنے جو سرکشی ہے، بغاوت ہے، اور جو خود فریبی میں وہ مبتلا ہیں کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، تو وہ ان کی اس جو سرکشی ہے اس کو طول دے دی، اس کو بڑھا دیا، تاکہ وہ جتنا بھٹک رہے ہیں بھٹکتے رہیں. اور اسی وجہ سے اسی وجہ سے یہ جو ڈھیل دی ہے، اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اصل میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ آخر میں تو جو اصل نقصان ہونا ہے وہ انہی کا ہونا ہے. دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، اور انہوں نے جو ہے کس طریقے سے سازش کر کے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو پھر ظاہر ہے آخر کار تو ان کے لیے عذاب علیم ہے تیار، جیسا کہ پچھلی آیات میں بیان ہوا ہے. اب ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، 16ویں آیت. 16ویں آیت یعنی کہ اب تک ہم 8ویں آیت سے 15ویں آیت تک ان لوگوں کی خصوصیات پڑھ رہے تھے، تیسری قسم کے لوگوں کی. اور اب ان کے بارے میں کیا ہے؟ اولئک، وہ لوگ، یہی ہیں وہ لوگ. اولئک اس میں اشارہ بعید ہے. یہی ہیں وہ لوگ، الذین، جو کہ جنہوں نے اشترو، خرید لی ہے، اشترو خرید لی ہے، دلالت گمراہی، بالہدا ہدایت کے بدلے. تو یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے.
फमा रबिहत तिजारतुहुम, सो मा नाफिया है, रबिहत सूदमंद होना, मुनाफा होना, मा रबिहत तो सूदमंद ना हुई, क्या नाफा बख्श नहीं हुई, सूदमंद नहीं हुई, तिजारत, तिजारतुहुम उनकी तिजारत, उनकी तिजारत सूदमंद ना हुई, नफा बख्श ना हुई, वमा कानू मुहतदीन, और वो वमा कानू, अब ये जैसे पहले भी मैंने अर्ज किया था, जिक्र किया था, कानू पहले आया था, तो कानू का मतलब कानू जब आता है तो उसमें इस्तिमरार की कैफियत हो जाती है कि अब तो उनको हरगिज ही हिदायत नसीब नहीं होगी। वमा कानू मुहतदीन, ना पहले कभी हिदायत नसीब हुई और ना वो ना हिदायत नसीब होने वालों में शामिल होंगे। वमा कानू मुहतदीन, और ना ही उन्हें हिदायत नसीब हुई। मुहतदीन जो है वो इस्म फाइल है, और जैसे हुदन हमने पढ़ा ना, हे दाल और या, तो उसी रूट लेटर से ये बाब इफ्तिआल से इस्म फाइल है, मुहतदीन हिदायत पाने वाले। तो वो वमा कानू, माँ जो है माँ नाफिया है, माँ कानू वो नहीं हुए हिदायत पाने वाले। ये मायने हुए, और हम इसका देख लेते हैं। इसमें इश्तरो जो है इसका मायने देखते हैं। इश्तरो वही बेचना, खरीदना, टू सेल, वेंड, टू बाय, परचेज। अच्छा, इसमें बार्टर भी है, टू बाय और सेल और बार्टर। बार्टर भी आता है, जो एक्सचेंज करते हैं, अम, एक एक चीज को लेके दूसरी चीज से जो एक्सचेंज करते हैं, बार्टर सिस्टम जो होता था, उसके लिए भी यही इश्तरा आता है। तो यहाँ जो मतलब हुआ कि ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत छोड़कर गुमराही खरीद ली, बदल लिया उन्होंने हिदायत के बदले गुमराही। शरा के मायने बेचने और खरीदने दोनों के आते हैं। इसकी वजह यह है कि जब खरीदो फरोख्त जिन्स के एवज जिन्स होती है, यानी जिसे बार्टर सिस्टम कहते हैं, तो इसमें होता ये था कि एक जिन्स वाला जहां अपनी जिन्स दूसरे को देता था, तो उसके एवज दूसरे से उसकी जिन्स खरीदता भी था। तो ये लुगत में से पढ़ रही हूँ मैं। ये इश्तरा का हुआ। अच्छा, इश्तरा जो है वो बाब इफ्तियाल से है वो भी, क्योंकि असल जो रूट लेटर्स हैं वो शीन, रा और या हैं। तो अच्छा, और रबीहा, रबीहा माने तिजारत में कामयाब होना, कमाना, नफा पाना। मा रबिहत का मतलब नहीं नफा पाया, नफा बख्श नहीं हुई उनकी तिजारत। ये मायने हुआ इसका। तो जैसे इसका, इस आयत का जो वो है, जो अंदाज है, वो सेम वैसे ही अंदाज है जैसे हमने पांचवी आयत में पढ़ा था ना। शुरू की 4 आयत में जो मोमिनीन के खुसूसियात बयान हुई थी, 5 खुसूसियात बयान हुई थी, और उसके बाद आया उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। तो यही लोग कामयाब हैं, मोमिनीन के लिए आया था 5वीं आयत में। बिल्कुल वैसे ही इसमें भी वही तर्ज है। उलाइकल्लज़ीना उलाइकल्लज़ीना इश्तरा वो दलालता बिलहुदा वमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। तो इन यहाँ पे आया वमा कानू मुहतदीन, वहां पे आया था हुमुल मुफलिहून कि वो कामयाब होंगे। यहाँ पे आया वमा कानू मुहतदीन, और वो नहीं थे हिदायत पाने वाले, हिदायत पाने वाले हरगिज नहीं थे। तो यहाँ पे ये जो हालांकि उन्होंने इस्लाम कबूल किया, दिखावा भी किया और कहते भी थे कि हम ईमान रखते हैं, लेकिन फिर उन्होंने जो है
ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی. کیوں نصیب نہیں ہوئی؟ اس کی ساری خصوصیات 8ویں آیت سے 15ویں آیت تک بیان ہوئی ہیں. ان کے ان اعمال کی وجہ سے ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی. تو یہ آیت جو اس وقت 16ویں آیت ہم دیکھ رہے ہیں، یہ آیت ایک طرح سے آیت یہ خلاصہ ہے پچھلی 8 آیات کا. اچھا، اس میں جو ہمیں معلوم ہوتا ہے جو تاریخی پس منظر، کہ وہ منافقین جنہوں نے مدینہ کے مخلص مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی نیت سے اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے ہدایت کے بدلے فریب اور گمراہی خرید لی. یعنی کہ اسلام قبول اعلاناً تو اسلام قبول کیا سامنے سے، تو اپیرنٹلی تو یہ کہ انہوں نے ہدایت حاصل ہو رہی تھی ان کو، اور وہ نماز بھی پڑھتے تھے اور دوسرے جو عبادات تھیں اس میں بھی شامل ہوتے تھے، تو ہدایت تو ان کے پاس مل رہی تھی. لیکن جو چوری چھپے جو پیچھے انہوں نے سازشیں کی، تو ہدایت کے ملنے کے بجائے انہوں نے گمراہی خرید لی. ان کے پاس خلوص دل سے اسلام قبول کرنے کا موقع تھا، لیکن انہوں نے فسق اور منافقت کا انتخاب کیا اور گمراہ ہو گئے. ان کے تمام منصوبے اور سازشیں انہیں کچھ حاصل نہ کر سکیں. اچھا، یہ بھی نہیں کہ ان کے منصوبے کامیاب ہو جاتے تو کچھ ان کو فائدہ ہو جاتا، کہ خدا نہ خواستہ ان کے کوئی جو منصوبے بنا رہے تھے، جیسے مسجد ضرار بنا رہے تھے، اور غزوہ احد میں بھی انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے مسلمان جو ہیں وہ ان کو شکست ہو جائے. لیکن یہ کہ جو جتنی بھی سازشیں تھیں اور منصوبے تھے، آخر میں آ کے وہ سب کالا دم ہو گئے. وہ نہیں، جو نقصان پہنچانا چاہتے تھے وہ نہیں پہنچا سکے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار ان کے منصوبوں سے آگاہ کر دیا تھا. تو لہٰذا ہوا یہ کہ نہ تو ان کو ہدایت ہی ملی جو کہ مل سکتی تھی اگر وہ سچے دل سے ایمان لاتے، نہ تو ہدایت ہی ملی، نہ تو آخرت ہی ملی، اور نہ ہی جو منصوبے وہ دنیاوی زندگی میں بنا رہے تھے اور مسلمانوں کے خلاف، نہ ہی ان میں کامیابی ہوئی. تو ان کا دھوکہ اور فریب بالکل ہی بے گھر کے رہ گیا، اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں گے کبھی. اب چونکہ ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل بھی دے دی، وَيَمُدُّوهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اب تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ آ گیا کہ اب تو ان کو ڈھیل بھی دے دی ہے، اب وہ جو کر رہے ہیں وہ کرتے رہیں گے، اور لیکن ان کو کبھی بھی ہدایت نصیب نہیں ہوگی. تو یہ ہے اس آیت میں آخر میں. اس کے بعد اگلی آیات جو ہیں گو وہ ہیں انہی لوگوں کے متعلق، لیکن اس میں تمثیلی انداز ہے، اس میں پورا منظر کشی ہے. تو انشاءاللہ وہ آیات ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے. اور یہاں پہ اس دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.